ब्लेस्ड फ्राइडे ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडियोज़ में कुछ और मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। फरहत सबी साहिबा हैं और साइमा शाहिद साहिबा। मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ जी। और बहुत ही दिलचस्प मौजू है जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं कि माँओं के लिए एक दिन क्यों, और बहुत सारे एंगल्स पर अभी तक हम बात कर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको ज़रूर नफ़ामंद बनाएंगे और बहुत से माँओं तक ये और बच्चों तक ये पैगामात पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। बात ये है कि हमारी सोसाइटी में एक रवाज बहुत ज़्यादा आम होता चला जा रहा है कि एक दिन ख़ास कर दिया जाता है जिस पे ऐसा लगता है कि बस उसी दिन पर, इस पर कोई शक नहीं कि उस पर उसकी अफादियत पे बात की जा सकती है, उस मौजू के हवाले से ज़्यादा बात हो सकती है। लेकिन माँ तो एक ऐसा रिश्ता है कि जिसको आप साल के 365 दिनों में से एक दिन भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। तो फिर 364 दिनों को निकाल कर एक दिन को माँ के लिए ख़ास करना, क्या उसके साथ इंसाफ है? उस्ताद साहब, माँ के बहुत सारे एंगल्स को हमने देखा, लेकिन ये वाली बात कि जो बच्चे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है। मैं कोई एतराज़ नहीं कर रही, ऑब्वियसली मैं किसी सेलिब्रेशन के भी उस तरह से ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपके पास बहुत, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं या फिर कुछ करना शुरू कर देते हैं, हमें ख़ुद भी ये रियलाइजेशन बहुत होती है कि तब आपके पेरेंट्स जो आहिस्ता आहिस्ता एज के एक और हिस्से में जा रहे होते हैं, आप बहुत स्पीडीली लाइफ गुजार रहे होते हैं और एक दिन नॉर्मली मना के आप समझते हैं उस दिन उनके लिए तहाइफ भी ले जाएंगे, कुछ ख़ास भी कर देंगे, लेकिन उनको वो वक्त नहीं दे रहे होते जो माँ बाप की ज़रूरत होती है, और स्पेशली माँओं की, क्योंकि इमोशनली जो है जितनी वो मोहब्बत निछावर करती है शायद उसको ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा होती है। तो ये कैसा रवैया है? क्या माँओं के लिए एक दिन काफ़ी है कि उस दिन हम मदर डे सेलिब्रेट कर लें और बाकी दिनों पर हम ज़रा एक उबाली और लापरवाह किस्म की औलाद रहें? फ़ाइज़ा, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मैं सेलिब्रेट करने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, तो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर उनको मजबूती से पकड़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे, किताबुल्लाहि व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। तो हमारे पास गाइडलाइन तो है कि हमने जो कुछ देखना हो कि हम किस चीज़ के ख़िलाफ़ हों या किस चीज़ के हक़ में हों, उसके लिए अल्लाह की किताब से और रसूलुल्लाह की सुन्नत से हमें देखना है। जी उस्ताद, मेरे कहने का मतलब ये भी है कि जैसे हम आज 2 दिन के बाद मदर्स डे है तो इस मौजू पे खुसूसी तौर पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इसी तरफ आना चाहती हूँ कि देखिए, मदर्स डे जो है वो कोई हमारी रिवायत नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि माँ के बारे में सारी दुनिया इस दिन पे बात करती है या इस दिन पे कोई ना कोई ऐसा सिलसिला होता है, तो इंटेलेक्चुअली सब लोगों को बात करने का मौका मिलता है, तो साल में एक दिन ऐसा है और शायद सुना भी ज़्यादा जाता है उस मौजू के मुतालिक। तो ये जो डेज़ हैं इनमें जो खैर की बात निकलती है वो सिर्फ इतनी है कि चलो किसी दिन किसी मौजू पे बात कर लें, किसी दिन किसी मौजू पे, तो कम से कम ये नहीं किसी ना किसी बात करने का मौका, लेकिन इसको आगे बढ़ के जो सेलिब्रेशंस हैं या बाकी चीज़ें उनको तो हमें रवाज नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना। और ये मैं इसलिए वर्डिक्ट देना चाहती हूँ कि आप फिर अपने अल्लाह का रंग छोड़ के किसी और का रंग इख्तियार करते चले जाते हैं। लेकिन उस्ताद ये आपकी बात बहुत दुरुस्त है और आहिस्ता आहिस्ता मैंने दीनी घरानों में भी देखा है, मैंने दूसरी जगहों पर भी देखा है कि ये चीज़ बहुत नापैद होती चली जा रही है। बर्थडेज़ तो हमें बचपन में अवेयरनेस दी गई, बड़ा ज़माने अल्लाह ताला की तौफीक से छोड़े रखा, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि ये जो मदर डे है या फादर डे है या बहुत सारे डेज़ हैं, इसमें कोई मायूब भी नहीं समझा जा रहा होता। देखिए, हमारी सोसाइटी में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे मायूब नहीं समझा जाता, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिनसे रोक रखा है, लेकिन हम इसे स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। जो हलाल और हराम की तमीज़ करते हैं वहाँ पर भी इन चीज़ों को मैंने बहुत वीक फील देखा है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, बात करने का ताल्लुक है, तो बात करने के लिए सारी दुनिया एक मौजू पे बात कर रही है, तो आप बात करने से अवॉइड नहीं करेंगे, आपको बात करनी चाहिए। तो आप गैप छोड़ रहे हैं ना। जी, जहाँ तक सेलिब्रेशंस का ताल्लुक है तो फिर पीछे मुड़ के ज़रूर देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और हमारे बाकी
جو اسلاف تھے اور سینکڑوں سالوں سے جو ہماری ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے، تو ایسا کوئی سلسلہ ہمیں ملتا نہیں ہے. اور یہ بہت اچھا ہو گیا اس سٹیج پر آپ نے اس تہذیب کے بارے میں ایک دفعہ دوبارہ بات ہو گئی. جی تو سینکڑوں سالوں سے اگر ایک چیز نہیں ہے تو اب اگر ہم اسے اختیار کرتے ہیں تو نیچرلی ہم اپنی تہذیب کو ترک کر کے ایک اور تہذیب کے نمائندے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے. اس میں حرج یہ ہے کہ ایک دن سے اتنے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں کہ 364 دن جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. اور ساتھ ایک کالر ہیں دعا کی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، انہیں لے لیتے ہیں. جی آپ بتانا چاہیں کہ آپ کہاں سے ہیں یا آپ جو بھی کہنا چاہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بیٹا شاکرہ وہاں سے بول رہی صدمہ احسان. میری بیٹی نا بیٹے کا آپریشن کرا کے ہسپتالوں گھر آ رہی، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہی ہیں تو دعا کرونی سے اللہ ان سے دیاب جلدی کرتے، اللہ سارے گھر والوں نے اسے دیاب کرے. اچھا بہت بہت شکریہ. جی دعا کی درخواست کرنا چاہتی ہیں کسی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ دعا مانگنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے قبولیت کا درجہ دیں. ہم یہاں پہ ماؤں کے لیے ہی ان کے حقوق کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا کنسرن ہے، ماں کی جو تکلیف ہے اپنی اولادوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، وہ کسی سٹیج پر بھی ختم نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ماؤں کے ان جذبوں کی قدردانی فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا کریں گے اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں. جی استاذ ایک اور سوال ہے. ایک لکھنے والی لکھتی ہیں کہ جو ماں خود دین پر ہو لیکن بچے نافرمان ہوں تو ماں کیا کرے، کیسے ان کو دین پر عمل پیرا کروائے؟ بڑے اہم سوال ہے اور بڑی زبردست مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں دین پر ہوں اور میرے بچے دین پر نہیں ہیں. سوال ابھرتا ہے کہ بچے دین پر کیوں نہیں ہیں؟ کہیں کوئی ایسا گیپ رہ گیا ہے، کوئی ایسی بات ضرور ہے. مجھے ضرور سوال کرنا ہے کہ کیا ماں اپنے بچوں کی دوست ہے؟ ٹھیک ہے دینداری نہیں، لیکن ایک جنرل تعلق ان کا ہے آپس میں، محبت کا تعلق جو ماں اور بچے کے درمیان ہونا چاہیے. کیا ماں اور بچے کی کوئی فرینڈشپ، کوئی تعلق داری، ماں کو اس بات کا احساس ہے ان کی کیا تکالیف ہیں، وہ کن جو ہے وہ کلچرل شاکس سے گزر رہے ہیں، وہ کس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں، کس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، کس طرح کی ذہنی انوائرمنٹ میں، شعوری انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے باقی معاملات کیسے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہمیں رک کے اپنے طرز عمل کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر بھی ماں کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. ماں کے بارے میں ہم نے دیکھا ابھی ینگ مدرس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے جب یہ فیل کیا، اور پھر ہم کچھ اولڈ ایج مدرس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بڑے بچوں کو بھی فیل کیا کہ ہمیں ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے. انہوں نے وقت دیا اور لمبے عرصے تک خدمت بھی کی، لمبے عرصے تک ان کے ساتھ لگی رہی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں کو بدل دیا. اصل میں یہ انڈیکیشن ہے ماں باپ اور بچوں کے درمیان گیپ کی کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. ہم پہلے بھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. کمیونیکیشن گیپ ہے. بچے نہیں بتا پاتے کہ ہم کیا فیل کرتے ہیں اور ہمیں کیا پرابلمز ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، کیا ذہنی رکاوٹیں ہیں، کیا ہمارے بیلیف کا پرابلم ہے، اور کیا ہمارے یعنی ماحول کی وجہ سے ہمیں ہرڈلز فیل ہوتی ہیں. دیکھیں اگر تو کہیں کمیونیکیشن گیپ ختم ہو تو بچے بتائیں اور ماں باپ اس گیپ کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. خود دور کریں یا یعنی لوگوں کی ہیلپ لے لیں، ایسا ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اگر یعنی آپس میں یہ تعلق ہی نہیں ہے کہ بچے شیئر کر رہے ہوں، تو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ ماں باپ بس پھینکتے رہتے ہیں. نماز پڑھ لو، اچھا کھانا کھا لو، فلاں کام کر لو. یعنی ایک بہت زیادہ ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں اخلاص ہے، محبت ہے، لیکن بہت زیادہ ہم شاید ایسا رول پلے کرتے ہیں جس میں ہم انہیں صرف گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں، یہ کرو، یعنی تھوڑا امپوزڈ بیہیویئر ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم نے ان سے یہ فلاں کام سارا دن کروانے تھے اور ہم نے کروا لیے تو شاید ان کی تربیت ہو گئی. تو یہ تربیت نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی لاجیکل ڈیبیٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں. ان کو انسانی سطح پہ رہ کے، میں یہ کہتی ہوں اسلامی سطح پر برابر نہیں ہے نا، تو انسانی سطح پر ضرور دیکھنا چاہیے. تو انسانی سطح پر رہ کے دیکھیں، خوشیاں غم سانجھے ہیں.
تو ماں کہے گی کہ ہاں میں نے ان کی خوشیاں اور ان کے غم اپنا لیے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے بچوں کے غم اور بچوں کے کنسرنس کیا ہیں. دور اتنی جلدی اتنی تیزی سے بدل رہا ہے. تو اس بارے میں ضرور سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچے کس کرائسس کا شکار ہیں. تو ان پہ رحمت کا معاملہ کریں گے, ان کو تھوڑی سپیس دیں گے اور ان کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوگی. کل یو ایس سے ایک ماں کا فون تھا اور مطلب ان کے گھر والوں کا بھی, تو یعنی عجیب صورتحال تھی. ماں کا بلڈ پریشر ہائی ہے. ماں کہتی ہے میں نے اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کی اور ایک مقام تک پہنچایا, میرا سارا سسرال میرے ساتھ تھا اور بچی بڑی اچھی تھی, بہت یعنی بچی کے معاملات ہمارے لیے بڑے آئیڈیل بچی تھی اس اعتبار سے کہ باقی کے بچے سب اس کو فالو کرتے ہیں. اسے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجا, ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں, وہاں جو جس جگہ وہ پڑھنا چاہتی تھی جب بھیجا تو صورتحال فرق ہو گئی. بچی جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوتی تھی, بچوں سے بھی بڑوں سے بھی, لیکن بالآخر یہ ہوا کہ بچی نے یہ کہا کہ ماں نے کہا کہ اب آپ آؤ گی تو آپ کی شادی کرنے فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں فلاں, تو بچی نے انکار کر دیا. اس کے بعد بچی نے پرسوں فون کر کے انہیں کہا کہ میں سنڈے کو آپ سے فون پہ بات کروں گی اور مجھے آپ کی اجازت چاہیے کیونکہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اب ماں کا دل پھٹ رہا ہے, گھر والوں کا دل, یعنی پوری فیملی اس وقت وہ صف ماتم بچھائے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو یہ سٹیج ہے نا, ابھی اس سوسائٹی میں جب اگلی سٹیج اللہ نہ کرے کہ وہ آئے, لیکن ابھی جس طرح سے انٹرنیشنلی اس کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے, اگر وہ سٹیج آ گئی اس وقت کیا صورتحال ہوگی. رحم کھائیں بچوں پر, کہ بچوں کو دیکھیں بچوں کے چیلنجز کیا ہیں, ان کے ایشوز کیا ہیں, آئیں مل کے انہیں ایڈریس کریں, مل کے ان بچوں کو سنوارنے کی کوشش کریں. تو حقیقتاً بچے بہت زیادہ یعنی بمبارمنٹ کا شکار ہیں جس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہی اس وقت پہ کہ وہ کیا ڈیسیژن لیں. تو مجھ سے اس ماں نے کہا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. میں نے کہا یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کیا کہتا ہے اسلام, آپ جانتے ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے, لیکن میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں اس بچی کو چھوڑنا نہیں, اس کو نصیحت کرنی نہیں چھوڑنی, اس کو کہنا نہیں چھوڑنا. اس سے یہی کہو کہ بیٹا نماز پڑھنی نہیں چھوڑنی. اگر وہ آپ سے پوچھے گی کہ مجھے اس بارے میں کیا کرنا ہے تو آپ اسے بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے, لیکن اسے تھریٹ نہ کریں, اسے تعلقات کاٹنے کی دھمکی نہ دیں. اس کے ساتھ تعلق کاٹ دیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ یعنی شکاری کے پنجے میں ہے تو وہ چھوٹے گی ہی نہیں. تو اگر آپ اسے بچانا چاہتے ہیں, اب دیکھیں کہ اگر کسی کا بچہ یعنی خدا نخواستہ کسی ایسی سچویشن میں ہو, آگ لگ جائے کہیں ایسی سچویشن میں پھنسا ہوا ہو, تو آپ کیا کرو گے, اس بچے کو بچاؤ گے یا یہ کہو گے کہ بجلی کا بٹن کھلا کیوں رہنے دیا تھا, فلاں کام ایسے کیوں ہوا تھا یا ایسے کیوں ہوا. نیچرلی ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے, بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اپنی نسلوں کو بچانا ہے, ہمیں نسلوں کی تربیت کرنی ہے. تربیت میں فالٹ رہ گیا, کمی رہ گئی, اللہ سے توبہ کرنی ہے, اور اگر کوشش کی ہے اور اس کے باوجود رزلٹ نہیں نکلا تو ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے, لیکن چھوڑنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام قبر تک جاری ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور اپنے بچوں کو جس کرائسس سے وہ گزر رہے ہیں اس کرائسس میں انہیں سپیس دینی ہے. انہیں تھوڑا موقع دیجئے, ان کے ساتھ ڈسکشنز کیجئے اور ان کے اوپر بمبارمنٹ نہ کریں, انہیں موقع دیں, کیونکہ اس وقت پہ جدید تہذیب نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات گاڑ دی کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں, یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. تو آپ اپنی سوسائٹی میں جب جگہ دیں گے LGBTQ کو, جب پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے, جب آپ کے تعلیمی اداروں کے سربراہ آگے بڑھ کے کہیں گے فیمنزم کے نام پہ کہ بچوں کو جو ہے سٹاف آگے بڑھ کے سمجھائے اور بچوں کو ذہنی طور پر پریپیئر کریں, آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے سکولز میں ہو کیا رہا ہے. جی بالکل, جو صورتحال ہے سارے لوگ تو ایجنٹ بن گئے نا اس تہذیب کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور جب آگے بڑھ کے آپ کے بچے کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں, اب وہ خراب ہو گیا تو ماں باپ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے, انہیں آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے, تو پھر باقی لوگ بھی بچانے کے لیے ساتھ نہیں دے پائیں گے. بالکل درست طرف آپ نے توجہ دے رہی, اور ایک اہم موضوع اور سوال بھی بہت اہم تھا, لیکن یہ بھی ایک ہمارا ڈائلیما بن گیا ہے کہ اس وقت
پورا نظام جب اتنا کرپٹ ہو جائے تو پھر کس طرح سے آپ کسی ایک کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ بہرحال یہی ٹالرنس معاشرے کے بارے میں بھی ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ بھی یہی ہمدردی ہونی چاہیے. سم ٹائم انسان اپنی اولاد کے بارے میں تو یہ سوچ لیتا ہے لیکن معاشرے کے بارے میں نہیں سوچتا, وہاں تو ڈنڈا لے کے شروع ہو جاتا ہے. تو استاذہ میں سمجھتی ہوں کہ معاشرہ بھی اسی مشکل کا شکار ہے کہ ہمارے بچے ہوں یا معاشرے کے بچے ہوں, سب ایک ہی طرح کے کرائسس سے گزر رہے ہیں. فائزہ, جس وقت روم تباہ ہوا تھا تو روم کے لوگ اپنے کھنڈرات پہ بیٹھ کے سمپوزیم کیا کرتے تھے, مل بیٹھ کے سوچتے تھے. آج بھی وقت ہے پیرنٹس کا, مل بیٹھ کے سوچیں اب بچوں کو کیسے بچائیں, اس ڈائلما سے کیسے نکالیں. اور میں ارباب اختیار سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اور باطل شبہات سے بچانے کے لیے اور جس جال میں انہیں جکڑ دیا گیا اس سے بچانے کے لیے آگے بڑھ کے اس کے لیے کوشش کریں. کیا ارباب اختیار اسی کریکلم کو لگائیں گے جو امپورٹڈ ہے, جس کو کوئی اور ترتیب دے رہا ہے, جس کو کوئی اور ہماری نسلوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے؟ آپ کی فرسٹ ایئر کی بک ہے جہاں پہ رسول اللہ کے اخلاق کی جگہ سر سید کے اخلاق جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے گئے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کون بڑا ہے, کس کے اخلاق ایسے تھے جو نسلوں تک پہنچانے چاہیے؟ کرائسس تو ہے. اس کرائسس کو کوئی ایک ماں, ایک فیملی کوپ نہیں کر سکتی. اس کرائسس کو کوپ کرنے کے لیے حکومت وقت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, تعلیمی اداروں کے سربراہان کو بھی اور پیرنٹس کو بھی. پیرنٹس کی کمیونٹیز بننی چاہیے, اب فورمز بننے چاہیے جس پر وہ آپس میں ڈسکشن کریں, لیکن محض ڈسکشن نہیں. ہر جگہ پہ کوئی مینٹور ہوتا ہے, کسی نے گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے. اس گائیڈ لائن کے بغیر محض لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے رہے, رزلٹ نہیں نکلے گا. تو سوسائٹی کرائسس کا شکار ہے. اس کرائسس سے بچنے کے لیے, اس کو کوپ کرنے کے لیے, اس چیلنج کو قبول کر لیں اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مل جل کے سب کام کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. فرح صبی صاحب, ذرا وقت بھی شارٹ رہ گیا اور ہم آپ کی طرف نہیں آ سکے اب تک. کیسا, کیا جی بہت اہم بات چیت تھی, میں اس کو کٹ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. اب کیا محسوس کرتی ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, بچوں سے تعلق کے حوالے سے, اور یہ جو ذمہ داری ہیں جن کا احساس ابھی استاذہ دلا رہی ہیں, ان سب چیزوں کے حوالے سے؟ فائزہ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں اور اس کی ضرورت تھی. فیملی اورینٹڈ پروگرام جو چل رہا ہے ہمارا, کبھی استاذہ ساس کے لیکچر کو, ساس کے کریکٹر کو بتا رہی ہوتی ہے, کبھی بہو کے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ, اور بڑا سارا لوگوں کے گھروں میں سکون آ رہا ہے الحمدللہ. تو دوسرا یہ کہ استاذہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو, جو اسپیشلی 27ویں کی رات کا ہمارا پروگرام آپ کا تھا, اس کو جب اٹینڈ کیا تو اس میں اتنا ڈسپلن, اتنے سارے لوگ, الحمدللہ میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور اتنا ڈسپلن ہو. مطلب وہ قابل تعریف اس دن رات تھی. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے آپ کی اور ہماری سب کی کوششوں کو, اور اللہ تعالیٰ. تو فائزہ, آج کے ٹاپک کے پوائنٹ آف ویو سے ایز اے ڈاٹر, مطلب میرے گھر میں, میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور اپنی والدہ کی لاڈلی تھی. میری والدہ کو فوت ہوئے اب 8 سال ہو گئے ہیں, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اور مجھے آج بھی مطلب فیل ہوتی ہیں وہ, ہر اچھی بری بات پہ مجھے ان کو محسوس کرتی ہوں میں. یہ مجھے اچھا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ماں کی نصیحت ہے, ماں کا عمل کبھی بھولتا نہیں. جی جی. تو وہ ان کی میرے ساتھ دوستی بھی تھی, اور میرے باقی بہن بھائی والدہ سے شکایت کرتے تھے کہ آپ ہر چیز اس کے لیے کرتی ہیں, یا مطلب پیار کی باتیں تھی, کوئی ناٹ پراپرٹی یا اس طرح نہیں. تو وہ کہتی تھی چھوٹی ہے, تو بڑے بہن کی تو وہ کتنی چھوٹی ہے, 3 بچوں کی ماں ہے, تو ابھی تک آپ کی نظر میں چھوٹی ہے. تو آج کے جو اسپیشلی ایز اے مدر جو میں دیکھ رہی ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے ایز اے فرینڈلی اپنے گھر کو لے کے چل رہی ہوں الحمدللہ. بڑے دونوں بچوں کے ساتھ تھوڑی سی میں سخت تھی, تو چھوٹا جو بچہ تیسرا ہوا, میرے 3 بچے ہیں. آپ نے بھی چھوٹے کے ساتھ زیادہ جی زیادہ بالکل, یہاں بھی ماں کو فالو کیا نا, ماں کو فالو. وہ اس سے میں کہ وہ بڑے دونوں کے, میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ کبھی کسی شہر میں کبھی کسی میں تھی, تو وہ بچوں کو اس وقت مجھے ان کا تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز پہ مجھے ہی چیک کرنا پڑا, تو مجھے تھوڑا سا اسٹرک ہونا پڑتا تھا. تو چھوٹے کی دفعہ پھر تھوڑا سا سبھی بھی گھر آ گئے, دوسرا بڑے بچے بھی بڑے ہو گئے,
تو وہ چھوٹے کے ساتھ ٹائم بھی بدل گیا، ٹائم بھی بدل گیا، ٹائم بھی سختی بدل بھی نہیں گیا. کر سکتے. ہاں تو وہ پھر خود میں بھی کوئی تھوڑی سی اولڈ ایج میں چلی گئی، ینگ والی بات نہ رہ گئی. تو چھوٹے کے ساتھ جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میرا فیس ایکسپریشن دیکھ کہتا ہے اماں کیا ہوا ہے، خیریت ہے. مطلب مجھے تھوڑا سا نا مجھے بڑا پیار بھی اس وقت آتا ہے. میں لیٹی ہوں گی، آ کے پاؤں دبائے گا الحمدللہ. تو باقی ماں کے تو سارے دن ہیں، کوئی ایک دن نہیں ہے ماں کا. ماں کے 365 ڈیز ہیں. ہمارے معاشرے میں جب ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، جب دل کرتا تھا بچے کو پکڑ بھی لیتے تھے، ڈانٹ بھی دیتے تھے، پیار بھی کرتے تھے. اب ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھا کہ اس وقت یہ ٹائم ہے، اس کو ایسے کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے. تو آئی تھنک سو وہ زیادہ اچھا ٹائم تھا جس طرح تھا. الحمدللہ ابھی بھی میں کہتی ہوں جیسے استاذہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں گزرا. اگر ہم آپ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کریں، بات کریں، اپنے گھر کو لے کے چلیں تو اللہ تعالیٰ اس میں استقامت دے ہمارے بچوں کو دین میں، اور ان کو ہماری نسلوں کو دیندار کرے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو باقی ماں تو وہ چیز ہے جو بچہ سو کے اٹھا ہے تو وہ پہچان جاتی ہے یہ سو کے اس کی آنکھیں سرخ ہیں یا رو کے سرخ ہے. تو ماں کا تو ایک اپنا جذبہ ہے، اس کو تو ہم ڈیفائن ہی نہیں کر سائمہ سکتے. جی آپ کا کیسا ریلیشن ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور میں سب سے پہلے النور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ماں کے اوپر بولنے کے لیے آئی ہوں. مجھے بہت اس کے اوپر فخر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا ہے کہ میں ماں کے اوپر بول سکوں. جی کوئی خاص پیغام جو دینا چاہیں؟ بالکل ٹرانسمیشن اینڈ ہو رہی ہے. میری جو اپنی والدہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے، وہ 70 سال کی ہیں. اور میں نے انہیں دیکھا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ بہت اچھا اور بہت مضبوط ہے. جب میں سب سے چھوٹی ہوں گھر میں، تو ظاہرہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میرا جو بھائی تھا ینگ ایج میں اللہ کو پیارا ہو گیا، 30 ایئر اس کی ایج تھی. تو میں نے اس وقت اپنی والدہ صاحبہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی میت سے اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہی ہیں. تو میرے لیے وہ بہت ایک ایسا ٹائم تھا کہ اللہ کے ساتھ جو کنیکشن تھا ان کا، وہ اس وقت بھی ان کے ذہن میں تھا کہ اب یہ ظہر کا ٹائم ہو گیا تو میں نے پہلے ظہر کا نماز ادا کرنی ہے. تو یہ چیز مجھے اپنی والدہ سے سیکھنے کو ملی کہ جو بھی جیسے بھی حالات ہوں، اپنا جو کنیکشن ہے، ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں ہمیں وہ نہیں بھولنا چاہیے، چاہے صدمہ جیسا بھی ہو. تو میری والدہ صاحبہ اللہ انہیں زندگی دے، وہ بہت صابر، بہت باہمت ہیں. اس کے باوجود ان کے ماشاءاللہ باقی بچوں کے ساتھ ریلیشن بہت اچھے رہے. اب تک مجھے جب بھی فیلنگ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں ان کے پاس چلی جاؤں گی تو میں ایک چھاؤں میں چلی جاؤں گی. مجھے باقی تمام میرے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو وہ اختیار، وہ چیز دی سایہ ہوئی دار ہے بنایا کہ سایہ دار، کہ آپ اولاد جتنے بھی پریشان ہو وہ جب اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ سکون میں آ جاتی ہے. اور سیم اسی طرح جب میرے ماشاءاللہ بیٹے ہیں تو جب میرے بھی بچے میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماں ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے گھر میں ایک جنت میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ. تو ماں کے ساتھ کنیکشن اللہ تعالیٰ نے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں حال، یہ اسی پہ ہم آج ڈسکشن بھی کرتے رہے ہیں. جی بہت شکریہ. ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا، گو کے بھی بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں. استاذہ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اپنے معزز مہمانوں کا بھی. ماں تو ایک ایسا تعلق ہے جو زندگی میں بھی سراپا دعا ہے، اور اس کے جانے کے بعد بھی ہم بھی اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں بھی ہمیں اسی طرح سے سرایت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پہچان دے دیں کہ ہم اپنی ماؤں کا حق ادا کر سکیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.